अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, उसमें एक नई डेवलपमेंट जो है फौरी तौर पर आई है, जिसकी कि हमें तवक्को थी और हम समझते थे कि शायद ये होगा ज़रूर, क्योंकि आपको याद होगा कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला हुआ था, उसमें जो 8 जजों का जो फ़ैसला था, जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई बदनीयती की बुनियाद के ऊपर से रिवाइज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी थी। तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त दी है, ये बदनीयती पर है और हुकूमत जो है वो चाहती ये है कि किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अंडर कंट्रोल करे। और उसके बाद फिर आपने देखा कि उसी हवाले से जब हुकूमत ने देखा कि जजेस जो हैं कंट्रोल में नहीं आ रहे, और आपको याद होगा कि हमने अपने वीलॉग के अंदर, इसी वीलॉग में आपको एक दफ़ा बताया था कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा के एक रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा था कि एक वक्त था कि तज्ज़िया निगार जो है फ़ैसलों को वक्त से पहले बता दिया करते थे। पता नहीं किसकी तरफ इशारा था, बहरहाल होंगे कोई लोग जो कर देते होंगे, कुछ फ़ैसले बता देते होंगे। तो उन्होंने कहा कि वो वक्त था कि जो अदलिया के फ़ैसले होते थे वो लोगों को पता लग जाते थे और वो बता देते थे। और आज सूरत हाल ये हो गई है कि मेरे अतराफ़ में दाएँ बाएँ बैठे हुए जजेस क्या फ़ैसला करने वाले हैं, मुझे नहीं पता होता। तो उसी दिन मैंने कहा था कि ये जज के जो रिमार्क्स हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा के, ये इंतहाई काबिल गौर हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि लोग जो है असल चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते, फ़रोई छोटे-छोटे मामलात की तरफ एक्सटेंशन हो रही है, नहीं हो रही है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा। चीज़ों को असल में ना एक ज़रा लंबे कैनवस पे देखने की ज़रूरत होती है। तो आज जो है वो बिल्ली जो है थैले से निकल के बाहर आ गई। आज मोअज़्ज़िज़ 8 जजेस जो हैं, उन्होंने कानून और इंसाफ़ की बालादस्ती को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल तौर पर वज़ाहती बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि जो हमने जो फ़ैसला किया था, उसके अंदर किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं है। वो जो 41 अरकान थे जिनके बारे में जिन्होंने अपने सर्टिफ़िकेट पार्टी की जमा कराए हैं, वो सब के सब पीटीआई के अरकान शुमार किए जाएंगे। ये जो फ़ैसला है, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के ऊपर एटम बम बन के गिरेगा, और बल्कि गिर गया होगा। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त जो है तकरीरें शुरू हो रही हैं। कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं, वो हुकूमत के हक़ के अंदर उनको आइनी तरमीम करने के लिए बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं। और जैसे ही ये बात उनको भी खबर पता लगेगी, मेरे ख्याल से तो शायद हो सकता है कि वहाँ पे गॉसिप शुरू हो जाएगा और वो परेशान हो जाएंगे। उनको पता नहीं कि बाहर जजेस ने क्या फ़ैसला दे दिया। वो फ़ैसला है कि जो तकरीबन कुछ सामने पड़ी है कुछ चीज़ें, उसमें मैंने ये देखा है कि बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में जो कहा है, 8 जजेस ने, मुअज़्ज़िज़ जजेस ने कहा है कि ये जो फ़ैसला है ये बिल्कुल शक व शुबा से बालातर है, इसमें कोई इबाहम नहीं है। और कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसके ऊपर फ़ौरी तौर पर अमल दरामद होगा और अगर इस पे किसी भी किस्म की कोई लगाने की रुकावट कुछ कोशिश की गई, जैसे कि हमारी पिछली मरतबा इलेक्शन कमीशन ने की थी, तो फ़ौरी तौर पर जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और इसको रोकने वालों के ख़िलाफ़ सख्त जो है एक्शन लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक्शन जो है वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। तो ये एक इंतहाई बहुत बड़ी ख़बर थी। मैंने कहा कि मैं इस पे आपसे इसको ज़रूर शेयर करूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है अवाम की, इंसाफ की और पीटीआई की, क्योंकि पीटीआई जो है आपका जो लीडर है इस वक़्त कौम का, वो इंसाफ के लिए ही लड़ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है और जजेस जो खड़े हुए हैं उन्होंने इंसाफ का साथ दिया है। हर किस्म के दबाव का, बहुत दबाव में थे जजेस, मैं आपको बता रहा हूँ, बेइंतहा दबाव था। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो फ़ैसला है, ये जो है हुकूमत और उन तमाम हुकूमत के साथी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि कहीं न कहीं आइन की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करने के लिए, आइन को तोड़ने के लिए असम्बली का सहारा ले रही थी, आइन को तोड़ने के लिए कानून बनाना चाह रही थी, उनके जो है ऊपर बहुत बड़ा एक कड़ा कानूनी वार है और मैं समझता हूँ कि इस वार से शायद उनका संभलना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूँ, जो चीज़ें मैंने नोट की हैं मुख्तसरन, मैं ज़ाहिर फ़ैसला भी उस पर अगर बात करूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें बता दूँ कि ये जो फ़ैसला जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो वज़ाहती 8 मुअज़्ज़िज़ जजों ने दिया है, अगर इसके ऊपर अगर आप देखें तो अगर चाहे और अगर कोशिश की जाए तो हो सकता है कि जो नशिस्तें जो इस वक्त ऑलरेडी जो 45-47 का जो मामला खड़ा हुआ है, अगर जो हाई कोर्ट्स वगैरह के अंदर जो मामला चल रहा है, अगर इस फैसले के ऊपर थोड़ा सा मजीद अगर काम किया जाए कानूनी तौर पर, जो थोड़ा बहुत मैं इस कानून को समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लोगों की नशिस्तें मजीद जा सकती हैं।
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ حکومت کے اوپر بم بن کر گرا ہے. تو ایک ایسی صورت کے اندر جو کہ اس وقت جو پاکستان جو ایک اتنا بڑا انتہائی اہم ملک ہے، ایک نیوکلیئر طاقت ہے، جس کی سینٹ کے اندر آج میں صبح سے دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کی ٹویٹ کے اوپر جو ہے بحث ہو رہی تھی. افسوس ہو رہا تھا کہ ایک اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی فوج رکھنے والا ایک بہت بڑا ہمارا ملک ہے اور اتنی بڑی آبادی رکھنے والا ملک ہے، وہاں پہ جس کا کہ ڈیفنس جو ہے کہا جاتا ہے کہ جناب بڑا مضبوط ہے اور جس کے کو 5ویں 6ٹھی فوج کہا جاتا ہے، وہاں پہ اتنی پریشانی ہے کہ ایک ٹویٹ کے اوپر جو ہے پورا ملک ہل گیا ہے. اور ٹویٹ کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ یہ بغاوت ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے ہماری موجودہ جو حکومت یا موجودہ سیٹ اپ ہے وہ الفاظ کو پکڑتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹویٹ کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. کیا آپ کو یاد نہیں کہ اس سے پہلے زرداری صاحب نے کتنی باتیں کہی ہیں؟ کیا فوج کے جو ہمارے سربراہان ہیں ان کا باقاعدہ نام لے کر جو ہے ان کو ہٹ کیا گیا ہے، ان کو یہ تک کہا گیا کہ جناب ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، انہوں نے آج تک کچھ کیا نہیں، یہ بوجھ ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو ان کی اوقات بھی دلائی گئی، ہزارہ چیزیں کہی گئی ان کے اوپر، لیکن اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہوا. لیکن یہاں پر صرف عمران خان کے جو ہے وہ الفاظ کو پکڑا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے جب یہ ٹویٹ کیا تو انہوں نے، آج میں نے اسمبلی میں سن رہا تھا، اور بلکہ رات کو مجھے سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے صبح اسمبلی میں بات ہوگی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر یہ دباؤ دیا جائے گا کہ وہ اس ٹویٹ کے حوالے سے کہیں کہ کیا ہے اس کو اون کرتے ہیں کہ نہیں کو اون کرتے. لیکن خان صاحب نے تو اون بھی کر لیا، انہوں نے اس کا باقاعدہ تفصیلی طور پر ترجمہ بھی اردو میں بھیج دیا، تو جس سے کہ براہ راست جو ہے ہمارے آرمی چیف صاحب کو جو ہے مطلب ہدف تنقید بنایا گیا، ان کو دوبارہ دوسرا یحییٰ خان کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب تو ڈرنے کے لیے یا گھبرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ وہ اپنے کسی سے ڈرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو بات میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہے کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ مر سکتا ہے قوم کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے قوم اگر ڈر کے بزدل ہو بیٹھی رہے گھروں میں، وہ اور بات ہے، لیکن خان صاحب ڈرنے والے نہیں ہیں. اور خان صاحب نے جو اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے بڑی وضاحت سے کر دیا، اور ٹھوک بجا کے انہوں نے کہہ دیا کہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. اب تو وہ خان صاحب کی ٹویٹ کے اوپر مسئلہ چل رہا تھا اور وہ عدالتوں میں ترمیم لائی جا رہی تھی، اور یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، اشارہ بھی پہلے دے چکا تھا کہ اس آئینی ترمیم کے اندر ان کی بدنیتی تھی. اس مسودے کو یہ مکمل کر کے اس کے بعد یہ ان آئینی ترمیم کے اندر کچھ ایسا انہوں نے سقم لگایا تھا کہ وہ اس آئینی ترمیم کے بعد عمران خان کو فوجی عدالت میں لے جانے کی راہ بھی ہموار کر سکتے تھے، کیونکہ قاضی فائز صاحب کہہ چکے کہ پارلیمنٹ جو ہے مقننہ سب سے بالاتر ادارہ ہے اور مقننہ کی بات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو ان کے اندر بدنیتی تھی، یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آئینی ترمیم کا مسودہ مکمل ہو اور اس کے بعد جو ہے پھر خان صاحب کے گرد بھی مزید گھیرا تنگ کیا جائے. لیکن یہ آج جو سپریم کورٹ کو جو فیصلہ آیا ہے، ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ کے ججز ہیں بہت سارے، میں نے کہا نا کہ ہر ایک کو تو صرف ایجنسیوں کا ڈر نہیں ہوتا نا، بہت سارے لوگ ہیں جن کو خوف خدا بھی ہے. تو لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہاں تو جو بھی ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں تو نہیں بچ سکتے نا، تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کر دیا. اب وہ فیصلے کے بعد وہ جو جتنی بھی جوڑ توڑ چل رہی تھی، کیونکہ آج تو یہ فیصلہ نہیں ہو پایا، آج ان کے پاس نمبر گیم پورے نہیں تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کو وہ بلوا بھی لیا، چین کو سرکاری دورے پہ گئے تھے ادھر ادھر، ان کو بھی بلوا لیا جلدی سے کہ آپ آ جائیے اور آ کر فٹافٹ جو ہے یہاں پہ حاضر ہو جائیں، ہم نے وہ کرانا ہے. اور سب کو اسلام آباد روکا گیا تھا. اور آج رات جو ہے وزیر اعظم صاحب نے پھر دوبارہ ایک بڑے زبردست عشائی کا بندوبست کیا تھا، جس میں وہ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کیا جائے گا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب ویسے ہی رام ہو چکے تھے، میں نے بتا دیا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم ایکسٹینشن کو نہیں دیں گے، لیکن جو اقتصادی پیکج لایا جا رہا ہے ملازمتوں میں توسیع کے حوالے سے، اس حوالے سے بات کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے جب ملازمتوں میں توسیع ہو جاتی، بل ہو جاتا، تو آرمی اس کو خود بخود ہی قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی، تو معاملے ختم تھا. تو وہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ یہ سارا کام جو ہے وہ خراب ہو گیا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ اب ساری صورتحال جو ہے آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جناب وہ جنگ جو ہے چل رہی، دیکھیے جنگ چل رہی ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو جنگ چل رہی ہے عمران خان اور حکومت کے درمیان کھلی جنگ ہے. تو یہ بات ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں، آپ لوگ بھی سمجھتے رہے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر آئین اور قانون تو دیکھا نہیں جاتا. تو اسی لیے شاید حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئین اور قانون کو کیا دیکھنا، ہماری تو جنگ چلی ہوئی ہے عمران خان سے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، مغرب ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہم رونتے ہوئے چلے جائیں. اب تک وہ رونتے ہوئے چلے آئے. لیکن دیکھیے آج یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر یہ گئے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا بحران ہوگا. اور پھر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس فیصلے کو، اگر میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد حکومت نے یا کسی کرتا دھرتا نے
اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا اور دوبارہ خان صاحب کے گرد کوئی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی غیر قانونی طریقے سے، ویسے خان صاحب پہ 250-300 کیس تو ویسے ہی بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو مجھے لگتا ہے کہ پھر عوام جو ہے نا، عوام کا جو غیظ و غضب ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ پھر یہاں پہ مشرق پاکستان کو بھی شاید لوگ بھول جائیں، کیونکہ میں اب دیکھ رہا ہوں آج کے فیصلے کے بعد جو فوری طور پر جو سینٹیمنٹس آ رہے ہیں، لوگوں کو بڑی امید ہوئی ہے، ججوں سے بہت بڑی امید ہوئی ہے لوگوں کو آج کے فیصلے سے۔ اور میں صبح یہ دیکھ رہا تھا کہ آج ہمارے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں گیلانی صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں جو ہے ان لوگوں کو ووٹ دینا پڑ رہا ہے جنہوں نے ہمیں جیلوں میں بھیجا تھا۔ ذرا ان کی بات پہ آپ غور کریں، انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں ان کو ووٹ دینا پڑے گا، یعنی مسلم لیگ نواز کو، جنہوں نے ہمیں جیل بھیجا تھا۔ تو شاید ہمارے سینٹ کے چیئرمین صاحب اگر ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے کہ بھئی ان کو کون کہہ رہا ہے انہیں ووٹ دیں، بھئی اپنے دشمنوں کو، آپ کے دشمنوں کو جنہوں نے آپ کو جیل میں بھیجا تھا، ان کو ووٹ دینے کے لیے کون کہہ رہا ہے، اس معزز ہستی کا بھی نام بتا دیتے، لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی انتہائی مجبور ہیں۔ تو یہ تو حال ہے ہماری پاکستان کی سینٹ کا اور ہماری قومی اسمبلی کا۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ مطلب اس طرح کی باتیں کی جاتی۔ پاکستان میں جمہوریت کچھ نہیں ہے، پاکستان میں ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے، جو ایک طبقہ چلا رہا ہے، یہاں پہ کوئی آئین، کوئی قانون، کسی کی کوئی بالادستی نہیں ہے۔ لیکن آج کا جو فیصلہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں تھوڑا سا پتہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آئین اور قانون جو ہے موجود ہے۔ اچھا، چھوٹی سی ایک بات میں اور کر دوں آپ کو کہ اس وقت روس اور یوکرائن کے اندر بھی بڑی زبردست اس وقت جنگ چل رہی ہے، لیکن ایک تازہ ترین صورتحال ہے کہ روس اور برطانیہ کے درمیان جو ہے تھوڑا سا ایک بڑی ٹینشن کریٹ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ برطانیہ نے کچھ ایسے ہتھیار جو ہے روس کو کے خلاف جو ہے یوکرائن کو دیے تھے، جس کی وجہ سے پہلے پیوٹن بہت چراغپا تھے، اور اصل میں ایک چراغپا ہونے کی وجہ یہ تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب روس اور یوکرائن کے درمیان جب بات چیت چل رہی تھی امن کی، اور کہیں نہ کہیں وہ ایک ٹروس جو ہے، ایک معاہدہ جو ہے ٹی سائن ہونے لگا تھا، تو برطانیہ نے اس کی مخالفت کی تھی۔ تو اس کی وجہ سے بھی پیوٹن جو ہے برطانیہ سے بہت زیادہ مطلب غصے میں ہیں۔ اور ابھی آپ کو یہ پتہ بھی لگا کہ گزشتہ 3 دن پہلے جو ہے 2 سیکرٹری خارجہ جو ہیں برٹن کے اور امریکہ کے، وہ وہاں کیو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو لانگ رینج میزائل دے رہے ہیں اور آپ کو اجازت بھی دینے لگے کہ آپ ڈیپ جو ہے رشیا میں اٹیک کریں۔ تو اس کے فوراً بعد جو ہے رشیا کا جو ہے ایک آیا، پیوٹن نے کہہ دیا کہ جناب ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں، ہم نے اپنا ایک نیوکلیئر جو ہے اس کے اندر بھی ہم نے ترمیم کر دی ہے، جو ہمارا نیوکلیئر کا ایک تھا ٹی ہم نے اس کو کر دیا ہے، اس کے اندر بھی ترمیم کر دی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم جو ہے اگر ہمارے پہ اگر یہ حملہ ہوا تو پھر ہم تمام اس کو کریں گے، اٹیک کریں گے جو نیٹو کی کنٹریز ہیں۔ تو شاید غالباً اس کو بھی اتنا انہوں نے سیریس نہیں لیا۔ لیکن کل ہوا یہ کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر روس نے کہہ دیا ہے، یونائٹڈ نیشن میں روس نے کہا کہ آج ہم یہ یونائٹڈ نیشن کو، یعنی ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب یہ رائٹ ہے کہ ہم جو ہے فوری طور پر جو ہے اب حملہ کر سکتے ہیں۔ کہاں کر سکتے ہیں؟ برطانیہ کے اوپر کر سکتے ہیں، اور برطانیہ نے ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی مشکلات جو ہے کھڑی کر دی ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے اس کا اثر ہوا ہے، اور تھوڑا سا میں محسوس کر رہا ہوں کہ نیٹو کے اوپر کہیں نہ کہیں اس کا اثر آیا ہے، اور نیٹو جو ہے فوری طور پر نیٹو نے کہا ہے کہ یہ استعمال نہ کیے جائیں، جبکہ پولینڈ کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر اس کو استعمال کیا جائے، یعنی لانگ رینج میزائل کو۔ تو یہ ایک صورتحال انتہائی جو ہے گمبھیر ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو تشویشناک بات یہ ہے کہ روس کے پاس جو ہے نا ایران کے بیلسٹک میزائل جو ہے بڑی تعداد میں پہنچ گئے ہیں، تو وہ ابھی تک بیلسٹک میزائل جو ہے ابھی روس نے استعمال کرنا شروع نہیں کیے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ روس نے وہ بیلسٹک میزائل اگر استعمال کرنا شروع کر دیے تو وہ ہو سکتا ہے کہ یوکرین کے ساتھ ساتھ دیگر یورپی ممالک کو بھی براہ راست جو ہے وہ ہدف تنقید ہدف بن سکتے ہیں، ان کا اہداف بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے یورپین یونین کے اندر بھی جو ہے مطلب اس وقت ایران کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ ایک بڑی ٹرکی سی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ دوسری جانب یہ ہوا ہے کہ ادھر چل رہا ہے معاملہ حزب اللہ کے حوالے سے، اور وہاں جو مشرق وسطیٰ میں وہ ایک عجیب جو ہے وہ بھی بڑی صورتحال بڑی ٹرکی سی ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں پر جو ہے اسرائیل کے اوپر جو ہے مسلسل جو ہے حزب اللہ حملے کر رہے ہیں۔ شمالی اسرائیل کے اوپر رات کو حملہ ہوا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ نے تقریباً ان کے 3 مقامات پر ایک ساتھ حملہ کیا ہے۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ جو اسرائیل نے ڈرون بھیجے تھے حزب اللہ کے اوپر، تو اس میں سے کچھ ڈرون جو گرے ہیں علاقوں میں، لیکن حزب اللہ والے کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن جو تصاویر جو حزب اللہ نے جاری کی ہیں، اور جو غیر مطلب جسے کہتے ہیں کہ غیر جانبدار اداروں کی طرف سے جو تصاویر آئی ہیں، اس میں تو پتہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے نارتھ کے اندر بڑا زبردست جو ہے نقصان ہوا ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال پہ جو میں تشویش کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی تک حزب اللہ جو ہے، جو ایرانی جو پراکسی ہے، وہ اس
قدر ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور ابھی تک حزب اللہ پوری جنگ میں اتری نہیں ہے. لیکن ایک نیا کام جو ہو گیا وہ یہ ہو گیا، وہ بڑا تشویشناک ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ جو حوثی لڑاکے ہیں نا وہ اب پہنچ گئے ہیں شام میں. یعنی حوثی لڑاکوں کا شام میں پہنچنا یہ بہت بڑی خطرے کی علامت ہوگی اسرائیل کے لیے، کیونکہ وہاں پہ وہ اردن کے ذریعے پہنچے ہیں. اور باقاعدہ میں نے ان کی مطلب سنا تو پہلے بھی تھا، لیکن اب میں نے باقاعدہ ان کی ہمیں ثبوت بھی دے دیے گئے ہیں. لڑاکے وہاں پہنچ گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان حوثی لڑاکوں کو باقاعدہ گولان کی پہاڑیوں پر رشیا جو ہے ان کو باقاعدہ سپورٹ کرے گا، اور رشیا وہاں سے ان کو دور مار جو ہے ویپنز دے گا، دور مار. یعنی وہاں سے اگر گولان کی پہاڑیوں سے اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہاں سے اگر میزائل چلتے ہیں، بیلسٹک میزائل یا کوئی سے بھی میزائل اگر چلیں گے، تو پورا کا پورا تل ابیب اور پورا کا پورا یروشلم جو ہے نا ان میزائلوں کی زد کے اندر ہوگا، جس کی وجہ سے پینٹاگن کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ آج صبح سے بڑی تشویش اور بڑی کھلبلی پائی جاتی ہے. تو یہ ایک جو ہے نا صورتحال بڑی عجیب سے بڑھتی جا رہی ہے. ادھر مطلب ٹینشن ادھر روس اور یوکرائن کے درمیان بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور ادھر جو ہے ٹینشن ادھر کریٹ ہوتی جا رہی ہے. جبکہ کہا ہی جا رہا ہے کہ پس پردہ کچھ باتیں چل رہی ہیں امن کی بھی، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ امن ہوگا. کیونکہ میرا جہاں تک خیال ہے، میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ اگر یہ کہیں سے فوری طور پر اگر امن کی بات ہو جاتی ہے یا اگر جنگ بندی کرا دی جاتی ہے، تو بات وہ یہی سمجھا جائے گا کہ امریکہ جو ہے وہ مطلب روس کو شکست دینے میں ناکام ہو گیا ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ روس کے اوپر حملے کیے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اور اگر یہ غلطی کی گئی تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پھر پوری دنیا کو بلکہ پورے یورپ کو اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.